मैदान में जमा हुए हैं तो आका फरमाते हैं कि तुम दिगर अदियान वालों जैसे नहीं हो, तुम जिस दीन में हो उस दीन में हर एक अमल के लिए एक चौकट है, एक जो है दायरा है, उसी दायरे में रह करके तुम्हें अपने अमाल को अंजाम देना पड़ेगा, अपने अमाल को पेश करना पड़ेगा। उससे बाहर निकल करके आप कुछ अगर करते हैं तो खुदा आप उसके अपने जिम्मेदार हैं। तो शरीयत मोहम्मदी में जब ईद की खुशी हम मनाते हैं तो हमारे लिए हुक्म क्या है कि हम ईद की खुशी में नाचना गाना नहीं करेंगे। ईद की खुशी में मस्जिदों को छोड़ देंगे, घरों को छोड़ देंगे, खानखाहों को छोड़ देंगे, अपने अपने बैठक किए जाने वाले मकामात को छोड़ देंगे, वक्त मुकर्ररा पर ईदगाह पहुंच जाएंगे, यहाँ पर सेलिब्रेशन करेंगे। सेलिब्रेशन में क्या होगा, खुशी मनाने में क्या होगा, ना नाच होगा ना गाना होगा, खुदा की हम्द होगी, खुदा के बंदों की जुबान से खुदा की तस्बीह और तहलील बयान की जाएगी। यही हमारी ईद है। और हमें सिखाया जाता है कि जब तुम घर से निकलते हो तो तस्बीह और तहलील पढ़ते हुए निकलो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हर एक मुसलमान को घर से निकलते हुए उसे गुरूर नहीं करना है, क्योंकि रोजे ने उसके गुरूर को तोड़ा है। घर से निकलते हुए घमंड नहीं करना है, धूप प्यास की शिद्दत ने उसके घमंड को तोड़ा है, इसलिए कि तुझे रोजा रखाया गया है। तुझे हसद नहीं करना है, हसद इसलिए नहीं करना है कि हसद की कमर को लात मार दिया गया है रोजे की हालत में, तुझे रोजे के अंदर तुझे पाबंदी करा करके जो है तेरे अंदर से हसद को निकालने का भी रास्ता बना दिया गया। तो जब घर से निकलता है, ना तेरी अना हो, ना तेरा घमंड हो, ना तेरा तकब्बुर हो, ना मैं हो, ना कुछ हो, क्या हो कि मौला तेरा बंदा तेरा रोजा रख करके तेरे लिए निकल रहा हूं। मैं जब निकल रहा हूं, ना मैं दुनिया का गाना गाऊंगा, ना मैं दुनिया की तरफ देखूंगा, मैं निकलूंगा ईदगाह के लिए तो तेरी हम्द करते हुए निकलूंगा। करते हुए निकले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं किए हैं तो मेरे साथ एक मर्तबा पढ़ ले, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पढ़ के अगर निकले हैं तो कोई हर्ज नहीं है, भूल गए हैं, मसला यही है कि पढ़कर पढ़ते हुए आना है। ईदगाह को एक रास्ते से आना है, दूसरे रास्ते से जाना है, ये सुन्नत तरीका है। और जब तुम घर से निकलते हो तो तस्बीह और तहलील पढ़ते हुए निकलो। तो तस्बीह क्या है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सब पढ़ के आए, नहीं पढ़े मालूम है मेरे को, शर्म है देखो, नहीं पढ़े सर पढ़ने को, पढ़े तो गुनाह भी नहीं है ना, सवाब का काम है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तस्बीह ईद उल फित्र में पढ़ी जाती है। आहिस्तगी के साथ जब घर से निकले ईदगाह आने तक और जब वापस जाए, वापस जाने तक आपको ये तस्बीह पढ़ना है। चाहे ईद उल फित्र के लिए आए, चाहे ईद उल जुहा के लिए आए, जब भी आप ईद की नमाज के लिए आए तो इस तस्बीह का विर्द करना सवाब है। इस तस्बीह का विर्द करना ये बताता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। हम जब निकलते हैं घर से तो उसकी बड़ाई बयान करके निकलते हैं, जो मेरा तुम्हारा सारे जगत का रब है, उसकी याद करके निकलते हैं। तो अब घमंड कैसा, गुरूर कैसा, तकब्बुर कैसा, बस उसके लिए निकले हैं, उसी के लिए रोजे रखे हैं, उसी के लिए हमारी नमाज है, उसी के लिए हमारी तमाम इबादतें हैं। तो जो अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जब जो टाइम तुम्हें दिया गया है रमजान का, जब वो पूरा हो जाए, वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, जो रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं उसका जो लिमिट्स मुकर्रर है, एक माह वो 30 दिन या 30 दिन के जब रोजे हो जाए, नया चांद नजर आ जाए, तो तुम्हें करना क्या होगा, रब का शुक्र बजा लाना होगा।
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، میرے شکر بجا لاؤ میں تمہیں نعمتوں سے نوازتا رہوں گا، میری نعمتوں کا شکرانہ بجا نہ لانا مجھے غضب لاتا ہے۔ تو ایمان والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان والے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، ایمان والے اس سے شکوے شکایت نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ اس کی یاد میں رہتے ہیں، اور یاد میں رہتے ایسا رہتے ہیں کہ وہاں پر نہ کوئی شکوہ ہوتا ہے نہ شکایت ہوتی ہے۔ اگر شکوہ اور شکایت ہو تو یاد رکھو کہ ہم اللہ کے شاکرین میں سے نہیں ہیں، ذاکرین میں سے نہیں ہیں، اس کے محبوب بندے، اس کے یا نام لیوا، ایسے نام لیوا جیسا وہ چاہتا ہے ویسے نہیں ہے۔ ایمان والے تو ہر دو حالتوں میں شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں ایک واقعہ ملتا ہے، اس واقعے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کا ایک محبوب بندہ جو درجہ ولایت کے لیے تگدو بھی لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، رات دن اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، مگر جہاں پر وہ بیٹھتا ہے، جہاں پر اس کی بیٹھک ہے، وہاں سے بادشاہ کے وزراء کا آنا جانا لگا رہتا ہے، بادشاہ کے وزراء کا آنا جانا لگا رہتا ہے، مگر یہ بندہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صلاحیت دیا ہے تو ان اللہ والوں کو پہچان نہ سیکھ جو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ جو بندہ ہے دیکھتا رہتا ہے کہ وزراء آتے جاتے ہیں، اس کے جہاں اس کی بیٹھک ہے وہاں سے گزرتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، ان کے وزراء کا، اس بادشاہ کے وزراءوں کا زرخ برخ، اٹھنا بیٹھنا، ان کے سواریاں، ان کی شان شوکت دیکھ کر کے ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ اللہ، ہم تجھے اتنا چاہنے والے، ہم تجھے اتنا ماننے والے، میں تجھے اتنا یاد کرنے والا، میری حالت دیکھ کے میں فقیر بنا ہوا ہوں، اور یہ دنیا والے لوگ، دنیا دار لوگ، دنیا کے لیے جینے والے لوگ، ان کی زندگی دیکھ کے جو ہے یہ تو شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور میں ہو کے تیرا نام لے کر کے فقیرانہ زندگی گزار رہا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ دن گزرنے کے بعد زمانہ قدیم میں ہوتا یہ تھا کہ ایک حکومت دوسری حکومت کو گرانے کے لیے جنگ کرتی تھی۔ آج کا سسٹم الگ ہے، اس لیے کہ ہم جمہوریت میں رہتے ہیں، جہاں پر جمہوریت نہیں ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، وہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ تو ایک بادشاہ اس کی مملکت پر قبضہ کیا، اس کے کنٹری پر قبضہ کیا، سارے کے سارے وزراءوں کو معزول کر دیا، اور ان میں سے کچھ مخصوص کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے خود قابض ہو کر کے بادشاہ بن گیا۔ جب بادشاہ بن گیا تو اس کے وزیروں کو باضابطہ طور پر جیل میں رکھا، انہیں ستایا، زیر و کوب کیا، مارا توڑا، اور ہر بار جو ہے انویسٹیگیشن کروایا کہ جو ہے پچھلے بادشاہ کے کیا راز تھے، اس کے کیا کمزوریاں تھے، اس کا خزانہ کہاں تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ کیسے رہتا تھا، اس کا لائف سٹائل کیا تھا، اس کی حکمت عملی کیا کیا ہوا کرتی تھی۔ تو اس کو معلومات کرنے کے لیے ہزار کوشش کیا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر وہ وقت آیا کہ پھر وہ بادشاہ جس کو معزول کیا گیا تھا اس نے اپنا داؤ چل کر کے کامیابی حاصل کر لی، اپنے وزراؤں کو واپس بلا لیا، واپس بلا لیا۔ یہ واقعہ اسی بزرگ کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ اب یہ سارا واقعہ ہوا تو مشہور ہو گیا
کہ فلاں بندہ اپنے بادشاہ کی عزت بچا لیا، فلاں بندہ اپنے بادشاہ کے رازوں کو چھپا لیا، فلاں وزیر اتنا ایماندار نکلا۔ جیسے ہی یہ بات نکلی تو القاء ہوا اللہ کی طرف سے کہ تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں کیا جو ہے میں اللہ کا ولی ایسا بننے والا ہوں کہ تجھے یاد کرنے والا ہوں، تیرے فکر میں رہنے والا ہوں۔ میری کیا حالت ہے، یہ دنیا والوں کی کیا حالت ہے؟ ارے دنیا داروں سے سیکھ کہ ایک دنیا دار کی سلطنت چلی جاتی ہے، اس کا وزیر گرفتار ہوتا ہے مگر اس کے باوجود مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر کبھی شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے۔ تو میرا بننے کا دعویٰ کر رہا ہے اور مجھے سے شکایت کر رہا ہے۔ ارے تو بندہ بننے پہلا سیکھ، پھر ولی بننے کی سوچ۔ بندہ بن نہیں پا رہا، وفاداری تجھے دنیا کے بادشاہوں سے تیری وفاداری ہو نہیں پا رہی ہے، تو میرا وفادار بننے کا دعوے دار کر رہا ہے۔ میری وفاداری تو سب سے اعلیٰ ہے، میری وفاداری تو سب سے بے مثال ہے، اور جو میرا وفادار ہوتا ہے میں اس کو منصب ولایت سے کرامت سے نوازتا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا طالب علمی کا زمانہ، میں کوفہ کی جامع مسجد کو مجھے پہنچنا تھا، میرے پیر میں چپل تک نہیں تھی، مجھے پہنچنا تھا نماز جمعہ کے لیے، میں بغیر چپل کے بڑی مشکل سے، پیروں میں چھالے پڑ گئے، خون آنا شروع ہو گیا، تو اس کے باوجود میں بڑی مشکل سے وہاں پر پہنچ کر کے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرا کہ یا اللہ، تیرے دین کا علم پڑھنے والا، تجھے یاد کرنے والا، یہ ساری دنیا کے لوگ ہیں، اچھے اچھے چپل ہیں، اچھے اچھے جوڑے ہیں، مگر تیرے دین کے علم حاصل کرنے والے کو نہ ڈھنگ کے کپڑے ہیں نہ پیر میں چپل ہیں۔ یہ کیا فیصلہ ہے تیرا، یہ کیا انصاف ہے تیرا؟ میں کیسے مانوں تو رب ہے، میں کیسے جانوں کہ تو میرا پالنہار ہے، میں تیرا کلام پڑھنے والا ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، میں کیسے سمجھوں؟ بہت رویا، بہت پلایا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کو سب دیا ہے، تیرے دین پڑھنے والوں کو کیا دیا ہے؟ یہ شکوے شکایتیں چلتے 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 نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز کے بعد دعائیں ختم ہو جاتی ہے، سب ہوتا ہے جب باہر نکلتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں باہر نکلنے لگا تو میں نے جامع مسجد کے کوفہ کی جامع مسجد کے گیٹ پر دیکھا کہ ایک بندہ بھیک مانگ رہا ہے۔ وہ بندہ ایسا ہے کہ جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہے، جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کو جب میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میں مسجد کے باہر نہیں نکلا، واپس مسجد میں گیا، اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر کے میں کہا کہ مولا مجھے معاف فرما دے، ارے تیرا کرم ہے، تیرا کرم ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جس کے پیر ہی نہیں ہے، تیرا احسان ہے مولا کہ میرے پیر تو سلامت ہے، میرے پیر تو سلامت ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا کرم ہے، احسان ہے۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، خدا کا شکر گزار بندہ بنو، خدا کا وفادار بندہ بنو۔ اس کی شکر گزاری، اس کی وفاداری آئے گی کیسے؟ دنیا والوں کو دیکھو گے تو نہیں آئے گی۔ اس دنیا میں رہنے والے ان لوگوں کو دیکھو جو آپ کے سامنے آپ سے اعلیٰ نہیں ہے، آپ سے ادنا ہے۔ اگر آپ ایک فلور کی بلڈنگ میں رہتے ہیں تو دو فلور والے کو دیکھو گے تو شکر بجا نہیں لا سکتے، یہ نفس آپ کو شاکر بننے نہیں دے گا۔ اگر آپ ایک فلور کی بلڈنگ میں ہیں تو آپ کو جھوپڑی میں رہنے والے کو دیکھنا پڑے گا، دو فلور کی بلڈنگ میں ہے ایک فلور میں رہنے والے کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ محل میں رہتے ہیں تو محل میں رہنے والے ایک جو ہے 20x30 کے چھوٹے مکان میں یا 15-20 کے چھوٹے مکان میں رہنے والے کو دیکھنا پڑے گا، اور جب جا کر کے تمہارا دل کہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے بہتر جگہ پر رکھا، ورنہ یہ تمہارے مرتے دم تک شکایتیں ختم نہیں ہونے والی، تمہارے امتحانات مرتے دم تک ختم نہیں ہونے والے۔ جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان کے امتحانات تو سال میں ایک مرتبہ آتے ہی رہتے ہیں،
مگر ایمان والوں کے امتحانات بھی ہر سال ہوتے رہتے ہیں۔ دنیا کے سبجیکٹ پڑھنے والوں کے امتحانات 4، 6، 8 دن میں ختم ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایمان والوں کے لیے امتحان مقرر فرمایا ہے وہ امتحان 1، 2، 4، 8 دن کا نہیں بلکہ پورے 29-30 دن کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ امتحان ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ یہ امتحان ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ یہ روزے ہمیں سکھاتے کیا ہے؟ یہ رات کی تراویح ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ یہ رات میں اٹھ کر کے سحری کرنا ہمیں بتاتا کیا ہے؟ سارے نظام کو الٹا کر کے ہم چلتے کس کے لیے ہیں؟ ارے کس کا حکم ہے کہ ساری دنیا سوتی رہتی ہے، ہم اٹھ کر کے کھاتے رہتے ہیں؟ سحری کا نام ہے اس کا۔ ساری دنیا فجر پڑھ کر کے کام پر نکلتی ہے تو بہت سارے روزگار فجر پڑھ کر کے کچھ دیر کے لیے خیل اللہ کرتے ہیں۔ جب سونا ہے جاگتے ہیں، جب جاگنا ہے سوتے ہیں، جب کھانا ہے بھوکے رہتے ہیں، جب بھوکے رہنا ہے تب کھاتے ہیں۔ یہ سارا نظام الٹ پلٹ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کس لیے ہوتا ہے؟ ایمان والا یہی کہتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، جب میرے رب کا حکم آتا ہے تو میں اپنی نہیں چلاتا، بس اس کی چلاتا ہوں۔ اس لیے چلاتا ہوں کہ تاکہ میں اس کا ہو جاؤں، میں رب کا ہو جاؤں۔ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا حکم ہے، اس کا حکم بتا رہا ہے کہ تم عمل کرو گے یا نہیں۔ تم اپنی من مرضی چلاتے ہو تو تم ایماندار ہو نہیں سکتے، خدا کے حکم کے تحت چلتے ہو تو تم ایماندار ہو، رسول کے حکم کے اندر میں چلتے ہو تو تم ایماندار ہو، وفادار ہو۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے یہی وفاداری چاہتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں سے یہی درس دیتا ہے کہ تم روزے رکھے ہو تو تم جو بھوکے رہتے ہو تو تمہاری بھوک نہیں ہے، تمہاری بھوک سے تمہیں یاد آنا چاہیے کہ میں 8-10 گھنٹے کا بھوکا ہوں، نہ جانے میری بستی میں، میرے شہر میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں 24 گھنٹے تک کھانا نہیں ملتا ہے۔ تمہیں ان کی بھوک یاد آنا چاہیے۔ ایسے بھوکوں کو تم جس دن تلاش کر کے ان کا پیٹ بھرنے لگ جاؤ گے کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ ہاں تجھے بھوک کا احساس ہوا ہے، اللہ تمہارے روزوں کو قبول فرمائے گا۔ تم نے عید کو نئے کپڑے پہنے ہیں، نئے کپڑے پہننے سے پہلے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں پہن رہا ہوں، میری بستی میں، میرے محلے میں کتنے ایسے بچے ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے آج کے دن نیا کپڑا پہننے کے قابل نہیں ہوں گے یا خریدنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ میں ان کے کام آ جاؤں، میں 4 بچوں کو نئے کپڑے سلاؤں تاکہ ان کا بدن ڈھک جائے، عید کی خوشی میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ جس دن تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی، قسم خدا کی تمہارا روزہ بھی قبول ہے، تمہارا جو ہے رمضان کی عید، جو شوال کی عید ہے، عید الفطر کی عید کا ایک لمحہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہے۔ وہ احساس پیدا کراتا ہے رمضان، وہ احساس زندہ کراتا ہے رمضان۔ اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے، چاہے ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اگر وہ بھوکے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے پڑوس میں لیفٹ رائٹ آگے پیچھے 40 گھروں تک مذہب آپ نے نہیں گنا، ذات آپ نے نہیں گنی، بس یہ کہا کہ 40 گھروں تک وہ تمہارے پڑوسی ہیں۔ رات میں دن میں نوالہ اٹھانے سے پہلے تمہیں سوچنا پڑے گا کہ میرا پڑوسی کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں پڑوسی بھوکا ہے تو تمہارے کھانے میں سے کچھ کھانا اس کو کھلانا پڑے گا تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے۔ میرے رسول وہ تعلیم دینے والے ہیں، ہمارے رسول وہ اخلاق سکھانے والے ہیں کہ بھوکوں کا پیٹ بھرنا بھی ثواب کا کام ہے، ننگوں کا بدن ڈھکنے کا انتظام کرنا بھی ثواب کا کام ہے، انسانیت کے کام آنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اس سارے کاموں کو سمجھانے کے لیے، ساری خدمتوں کو سمجھانے کے لیے، انسانیت کے کام آنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے تم کو خود بھوک و پیاس کی بھٹی میں ڈال کر کے
بتلایا گیا کہ دیکھو بھوک ایسی ہوتی ہے، پیاس ایسی ہوتی ہے، غربت ایسی ہوتی ہے، مفلسی ایسی ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جو اس طرح سے اپنے ماننے والوں کو ٹریننگ دے کر کے ٹرینڈ کرتا ہے، تیار کراتا ہے کہ لوگوں جب تمہاری عید کا دن آئے تو تمہیں بھوکوں کو یاد کرنا پڑے گا، مجبوروں کو یاد کرنا پڑے گا، اور اسی مجبوروں کو یاد کر کے بھولنا نہیں ہے، بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن رمضان میں اپنے گھر والوں کی طرف سے فطرہ ادا نہ کرے۔ فطرہ کس کا حق ہے؟ غریبوں کا حق ہے۔ فطرہ کس کا حق ہے؟ مجبوروں کا حق ہے۔ فطرہ کس کا حق ہے؟ پریشان حال لوگوں کا حق ہے۔ یہ سارے فطرہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ کس کا حق ہے؟ یہ غریب لوگوں کا۔ اور غریبوں میں کس کا حق ہے؟ آج کل لوگ ایک فیشن بنا لیے ہیں، زکوٰۃ دینے میں بھی جو ہے فیشن بنا لیے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تمہارے اپنے رشتہ داروں میں غریب کون ہے اس کو زکوٰۃ دو، اس کو زکوٰۃ دو۔ تمہارے رشتہ داروں کے بعد محلہ دیکھو، محلے کے بعد شہر دیکھو، شہر کے بعد ساری ریاست میں جہاں ضرورت ہے وہاں دو، مگر سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ اپنے رشتہ داروں کو تڑپتا ترستا چھوڑ کر کے تم نام کمانے کے لیے، تم اپنی نام بری کے لیے، لوگوں میں دکھاوے کے لیے تم اگر زکوٰۃ بھی دیتے ہو، صدقہ بھی دیتے ہو، فطرہ بھی دیتے ہو، تو بس وہ تمہارے دنیا میں نام لا سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تو آخر کیا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ایمان والوں کے گھروں میں جتنے افراد ہیں، 100 سال کے بوڑھے سے لے کر کے ایک دن کا بھی بچہ ہے، ایک دن کے پیدا ہونے والے بچے سے لے کر کے 100 سال کے بوڑھے تک جتنے لوگ زندہ گھر میں رہیں گے ان سب کے طرف سے فطرہ کا ادا کرنا واجب ہے۔ فطرہ کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی مسلمان ادا نہیں کیے ہیں تو براہ کرم فوری نماز عید کے بعد وہ ادا کر لیں۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن رمضان کے روزے رکھے، رمضان کی عبادتیں کرے، نماز پڑھے، تراویح پڑھے، روزے رکھے، سب کچھ کرے، مگر فطرہ ادا نہ کرے، تو آقا فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے روزے زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکتے رہ جاتے ہیں، قبول نہیں ہوتے۔ ذرا سوچو کس کے لیے بول رہے؟ ایمان والوں کو بول رہے، جو روزے رکھے ہیں ان روزے داروں سے فرما رہے ہیں، ان عابدوں سے فرما رہے ہیں، رات کے شہسواروں سے فرما رہے ہیں، دن کے مجاہدوں سے فرما رہے ہیں کہ تمہارے روزے قبول نہیں ہوتے۔ اور وہ فطرہ دینا کس کو ہے؟ غریب بندوں کو دینا، مجبوروں کو دینا، پریشان حال لوگوں کو دینا ہے۔ خدا کے بندوں کو، غریبوں کو دلانے کے لیے، غریبوں کو عید کی خوشی میں شامل کرنے کے لیے آقا فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں دو گے تو تمہاری عبادت قبول نہیں۔ کتنا غریبوں کا خیال ہے، کتنا مجبور لوگوں کا خیال ہے ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ تو بات میں بات آ گئی ہے، تو فطرہ دے کتنا؟ فطرے کے لیے 2.5 کلو اناج، بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو بھی ہے۔ 2.5 کلو اناج، گندم یعنی گیہوں جو لوگ خرید کر کے کھاتے ہیں، اس کی 2.5 کلو کی قیمت اللہ کی راہ میں دیں۔ اگر آپ اسٹور کے گیہوں کھاتے ہیں تو اسٹور کی گیہوں کی قیمت جو 2.5 کلو کی ہے اس کو دیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اسٹور سے لیتے ہو اور ادھر سے سیل کر دیتے ہو، دوسرے گیہوں کھاتے ہو، تو وہ نہیں۔ جو آپ کھاتے ہیں، ہاں آپ کو گیہوں کھانے کی عادت نہیں ہے، آپ گھر میں آپ کے بریک فاسٹ میں، ناشتے میں کاجو بادام کھاتے ہیں، تو آپ کو کاجو بادام کا وزن دینا پڑے۔ جو میں کھاتا ہوں وہ دینا ہے اللہ کے نام پر، اپنی من مرضی سے میں دے نہیں سکتا۔ گندم کا ذکر آیا ہے کیونکہ جو زیادہ کر کے لوگ گیہوں کی روٹی کا استعمال کرتے ہیں۔
تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اچھے گیہوں مارکیٹ میں آج آپ کو ملتے ہیں 55 روپے سے 60 روپے تک، 55 روپے سے 60 روپے تک۔ تو 60 روپے کا اگر حساب کریں تو کیا ہوگا؟ 2 کلو کے 120، آدھا کلو کا 30، 150۔ مگر لوگ آج کل مدرسوں کے نام پر، اپنے اداروں کے نام پر، اللہ ہی بہتر جانے اس کی حقیقت کیا ہے، چندہ وصول کرنے کی جلدی میں کہتے ہیں کہ بابا 100 روپیہ دے دے۔ ہر ایک شے کی قیمت بڑھ گئی ہے، پچھلے 8 سال 10 سال سے وہی 100 روپے چل رہے، وہی 100 روپے چل رہے۔ اللہ کو دینا ہے نا، کم دیے تو چلتا۔ اب عید کی نماز کے بعد دیکھو منگنا ہے نا، کہتا مانگتے دیکھو، آپ اپنے آپ سے ذرا پوچھو کیا کیا مانگتے ہیں؟ صحت مانگتے، تندرستی مانگتے، دولت مانگتے، برکت مانگتے، عزت مانگتے، شہرت مانگتے، یہ مانگتے، وہ مانگتے، اتنا مانگتے کہ جو ہے پوری دنیا بھی مل گیا تو کم پڑ جاتی آپ کو۔ جب مانگنے میں آپ رب سے بلا جھجک مانگتے ہیں تو جب رب کے نام پر دینے کی بات آئے تو اپنے دل کی خوشی سے اچھی چیزوں کو دیجیے، جو آپ کھاتے ہیں ان چیزوں کو دیجیے، یا اس کے برابر کی قیمت کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر آپ عطا کر دیجئے، تاکہ ہوگا یہ کہ جب لوگ جو ہے اس کو لیں گے، اپنے استعمال میں لائیں گے تو اس سے بہتری ہی ہوگی، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کے روزے قبول ہوں گے، آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی، رب تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل سے خوش ہوگا، اور آنے والے دنوں میں رب تبارک و تعالیٰ آپ کی صحت و تندرستی عطا فرما کر کے، آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرما کر کے، آنے والے دنوں میں مزید اپنی عبادتوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا موقع فراہم کرے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ اب تک فطرہ ادا نہیں کیے ہیں وہ بعد نماز عید الفطر کے اپنے طرف سے گھر والوں کو حساب کر لیں، اور اس حساب سے آپ اپنے جہاں پر بھی ضرورت مند ہیں، یا پھر ایسے مدرسوں کو حق نہیں ہے، آج بڑے بڑے مفتیوں کے منہ پر تالا ہے کہ جن مدرسوں میں یتیم، یسیر، مجبور وہ بچے جو لاچار ہیں، خیام و طعام کے ساتھ جو مدرسے چلتے ہیں، ان مدرسوں کو زکوٰۃ، عطیات، صدقات وہاں دینا ہے، صرف عطیات ان مدرسوں کو دینا ہے جہاں پر کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، صدقہ بھی نہیں دینا ہے۔ مگر آج بڑے بڑے علماء صدقہ کا پیسہ لا کر کے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، تو افسوس کا مقام ہے، اور آپ بھی ہے کہ بڑی شان سے صدقے کا پیسہ لے کر کے آپ زندہ رہ کر کے صدقے کے پیسوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، اصلاح فرما لیجیے۔ آپ زندہ ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کو اس کو اچھا ایجوکیشن دینا، اچھا آدمی بنانا، دین سکھانا آپ کی اخلاق کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ اپنی محنت کے پیسوں سے جس طرح سے انگلش میڈیم اسکولز میں باضابطہ طور پر فیس پے کر کے آپ پڑھاتے ہیں، اسی طرح سے علم دین کو بھی اچھے سے اچھے استاد کو آپ فیس پے کر کے پڑھائیے، اچھا قابل بنائیے، ایک اچھا انسان بنائیے، اچھا مسلمان بنائیے، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ براہ کرم آج اس عید کے موقع پر میں آپ تمامی کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر عید الفطر کی قلب کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، میں گزارش کروں گا کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے اپنی صفوں میں اپنے ابتدائی صفوں سے ہی درست کرتے چلے جائیں، تاکہ بعد والوں کو کوئی مشکل، کوئی تکلیف نہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا کرنے کی نوبت نہ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تو صفوں کو چھلانگنا پڑے، نہ آپ کو ہٹانا پڑے، آپ کی صف سیدھی ہوگی تو بعد میں جو آئیں گے وہ آپ کے پیچھے ہی بیٹھیں گے۔ درمیان میں اگر آپ جگہ خالی رکھیں گے اور صفوں کو پھیلائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ لوگوں کے سروں کو پھلانگ کر کے جانا اچھا نہیں ہے۔ جب وہ اچھا نہیں ہے تو ہم جب بیٹھیں صفوں کی درستگی کے ساتھ بیٹھیں، صفوں کو بناتے ہوئے بیٹھیں، انشاءاللہ العزیز ٹھیک وقت پر نماز